अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपना पहला कौम से ख़िताब किया है, जिसमें उन्होंने हालिया जो महंगाई की जो लहर है उस हवाले से एतराफ़ भी किया है और एक तकरीबन तमाम जो चार्जशीट है वो साबिक़ा हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि IMF के साथ उन्होंने बहुत ही सख्त शराइत के साथ एक मुआहिदा किया है, जिसकी वजह से हम मजबूर हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाने के हवाले से, डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा करने के हवाले से। और यकीनी तौर पर जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी तो जो दीगर अशय ख़ुरनोश है उनकी भी कीमतों में इजाफ़ा होगा। आवाम पहले ही इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और उसके बाद एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो 30 रुपये का इजाफ़ा किया गया है, इससे आवाम जो है वो ख़ासी परेशान भी नज़र आती है। लेकिन बहरहाल कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि 28 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज भी दे रहे हैं। बेनज़ीर प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो जो मुतवस्सित घराने हैं उन्हें माहाना 2000 रुपये भी दिए जाएंगे। तो इतनी हालिया एक महंगाई की जिस मुल्क के अंदर शरह हो, यानी 14 से 15 आपकी एदाद व शुमार जा रहे हो महंगाई के, मुतवस्सित तबकात के अंदर आपने 2000 रुपये दे कर वो अपना बजट कैसे बनाएगा, किस हवाले से बनाएगा। और ये 2000 रुपये कौन सा उसको ऐसा कोई बड़ा रिलीफ दे देंगे। वो तो एक या दो चीज़ें अगर इंसान अपने किचन की ले लेता है तो ये तो 2000 रुपये उसी मद में ही पूरे हो जाते हैं। तो फिर ये जो पैकेज बनाया गया है ये किस हवाले से बनाया गया है, यकीनन ये भी इस मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी और इसके तजर्बाकारी के ऊपर से एक बड़ा एक सवाल निशान है। क्योंकि ऐसी ही जो बातें हैं, ऐसी ही जो तनकीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे भी होती रही है, क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में भी ऐसे ही पैकेजेस एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जहाँ पर 1,000, 2,000 या 1500 जब ये बातें की जाती थी कि मुतवस्सित घरानों को दिए जाएंगे, तो उस वक्त भी यही तनकीद होती थी। अगर आप हालिया जो महंगाई की जो लहर है, अगर आप 10,000 रुपये भी अगर दे देते हैं तो आप 10,000 रुपये रखें और अब बजट एक बनाकर दिखा दें अपने किचन का, तो यकीनी तौर पर एक नामुमकिन सी चीज़ है। एक मुतवस्सित घराने का गुजारा नहीं हो सकता और फिर 2000 में ये तो ख़ुद एक गरीब का मजाक उड़ाने की एक मुतरादिफ है कि आपने किस किस्म के आप इक़दामात कर रहे हैं। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म ने ये कह दिया और इस हवाले से उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी बात की, साजिश के हवाले से भी बात की कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ 2 बार इस बयानी को मुस्तरद किया गया और साजिश वाले अंसर को नहीं माना गया। लेकिन जबकि अगर दूसरी साइड पर देखें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, तो वो बार बार इसी मौक़िफ़ को तकरार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अमरीकी साजिश के ज़रिए मेरी हुकूमत को गिराया गया है। कल उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 दिन का अल्टीमेटम मैं दे चुका हूँ, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैं ख़त लिख चुका हूँ। वो अपनी जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अदालत उज़्मा है, अपनी पोजीशन को क्लियर कर दें कि वो हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी कि जहाँ PTI धरना या एहतजाज करना चाहती है वो जगह उन्हें फ़राहम की जाएगी या नहीं की जाएगी। हमें भेड़ बकरी ना समझा जाए कि जहाँ आप हमें भेजेंगे हम वहाँ पर चले जाएंगे। ये कल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एतराफ़ भी किया है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से हमारी तैयारी नहीं थी, हमारे कारकुनान इस तरह तैयार नहीं थे कि पुलिस इस हद तक उन्हें रोकेगी और रद्द-ए-अमल हमने कैसे देना है, ये हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं थी। फिर उन्होंने ख़ुद ही इस बात को दोहरा दिया कि मैं चूँकि इसलिए मैंने अपने इस लॉन्ग मार्च को धरने में मुंतकिल नहीं किया क्योंकि मुझे जो हालात नज़र आ रहे थे वो ये थे कि पुलिस, अफ़वाज पाकिस्तान और मेरे कारकुनान आपस में इनका तसादम हो सकता है, इसलिए अफ़वाज पाकिस्तान भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है और आवाम भी हमारे ही हैं। इस मुल्क की सालमियत को ख़तरा लाहक हो सकता है अगर अपने ही लोग अपने इदारों से लड़ जाएँ। और लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगली बार मैं तैयारी के साथ आऊँगा। अगर अगली बार ऐसी कोई सूरत हाल हो जाती है फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब क्या कहेंगे, ये यकीनी तौर पर हमें देखना होगा। इन तमाम अमूर के हवाले से हम बात करेंगे, मुल्क की सियासी मंज़रनामे के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार इलेक्शन के लिए नई तारीख़ मांग रही है। कह रही है कि जून में आप अनाउंस कर दें कि आप हमें कौन सी तारीख़ देंगे और उसके बाद हम आपके साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर भी बात करने के लिए तैयार हैं। जबकि अगर हम बात करें नई मखलूत हुकूमत के हवाले से तो वो भी यही कहती हुई नज़र आती है कि मुज़ाकरात का जो रास्ता है वो हमेशा खुला रहेगा।
ان تمام امور کے پر بات کریں گے۔ ملک میں پاکستان میں جو سیاسی منظرنامہ ہے، مہنگائی کی لہر ہے، وزیر اعظم پاکستان کا خطاب اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی پریس کانفرنس اور ان کی حکمت عملی، اور ان تمام امور کے پر بات کرنے کے لیے ہمیں واشنگٹن سے ویڈیو لنک پر جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار ہے فیض الرحمان صاحب۔ فیض صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ فیض صاحب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بالآخر قوم سے خطاب کر لیا ہے اپنا پہلا، اور بار بار یہ چہمگوئیاں ہوتی رہی تھی، آج کریں گے کل کریں گے، پھر اس میں تاخیر بھی ہوتی رہی، لیکن بہرحال بالآخر خطاب انہوں نے کیا۔ 28 ارب کا جو ریلیف پیکج ہے وہ انہوں نے دیا، ماہانہ 2000 پہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ متوسط گھرانے کو ملا کریں گے بے نظیر پروگرام کے ذریعے۔ پیٹرولیم مصنوعات اور چیزیں انہوں نے تنقید کی سابقہ حکومت میں، تو یہ ان کے خطاب میں ایسا کیا کچھ نیا تھا؟ یہ ویسے ہی خطاب نہیں تھا کہ جب سابق وزیراعظم عمران خان جب وزیراعظم کے منصب کے پر فائز ہوئے تھے تو آتے ساتھ ہی انہوں نے جس طرح سے سابقہ ادوار کی حکومتوں کے پر الزام لگا دیا تھا کہ دیکھیں جی انہوں نے تو بہت بری حالت کر دی ہے، اسی روش کو برقرار رکھا ہے اس نئی مخلوط حکومت نے بھی؟ بہت بہت شکریہ رضا. اٹس اگین گڈ ٹو بی ود یو آن یور گڈ پاپولر شو. دیکھیے اس میں دو تین باتیں ریمارکیبل تھیں وزیر اعظم صاحب کی اس پوری تقریر میں، خطاب میں، اور جو ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تازہ ہوا کا ایک جھونکا بھی اس پوری جو اوور آل اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان میں. اور میں یہ کوئی ایک اپنے کسی طرفداری کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک ایز اے نیوٹرل آبزرور یہ بات کر رہا ہوں، اور خصوصاً ایسے آبزرورز جو کہ دور سے بیٹھ کے سچویشن کو ایک برڈز آئی ویو کے طور پر دیکھتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ عوام کے ساتھ ایک ٹرانسپیرنسی اور جسے کہتے ہیں ہم شفافیت، اور بالکل ایک دل کھول کر جو بات ہے اس وقت جو حالات ہیں، انہوں نے کسی چیز کو چھپانے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں اور آگے آنے والے حالات مزید خراب ہوں گے، کانٹوں سے بھرے ہوں گے، اور ہمیں کیا کیا قربانیاں دینا پڑیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قربانیوں کا انہوں نے جب مطالبہ کیا یا ریکویسٹ کی عوام سے، تو اس کے ساتھ انہوں نے کچھ چیزیں آفر بھی کی، جس میں سب سے بڑا ظاہر ہے یہ جو ایک بہت بڑا ایک ریلیف پیکج ہے 28 ارب روپے ماہانہ، اور ایک ایسی سرکار کی طرف سے، ایک ایسی حکومت کی طرف سے جس کے پاس ابھی بھی وسائل کی بے پناہ کمی ہے. لیکن بہرحال یہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے کسی طرح سے نمبرز کو پورے کرتے ہوئے یہ پیکج لوگوں کو دیا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر ان کا ذکر کیا، لیکن جو منفیت تھی، جو نیگیٹیوٹی تھی، جو پچھلے دور میں آپ اس قسم کی تقاریر میں دیکھتے تھے، وہ آپ کو نظر نہیں آئی. اور جو کچھ بھی کہا گیا اس کا ایک بیک گراؤنڈ، اس کا ایک کانٹیکسٹ بھی تھا. اچھا، اور ایک تیسری بات جو اہم ہے، وہ انہوں نے ایک جو فارن پالیسی کے معاملات ہیں، اس میں خصوصاً بھارت کے حوالے سے جو بات کی، اس میں بھی بالکل ایک جو پاکستانیوں کا جو موقف ہے اور جو ہونا چاہیے، اور جس پر ظاہر ہے کہ ہم سب ابھی تک دل گرفتہ ہیں اس واقعے پر، تو اس پر بھی انہوں نے ایک فیئر اینڈ اسکوائر بھارت پر اس کی ذمہ داری ڈالی اور کہا کہ امن کی کنجی اس وقت بھارت کے پاس ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام اگر آپ اور پھر آپ یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ وزیر اعظم ہیں جو صرف اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، بلکہ 11-12 چھوٹی موٹی بڑی سب جماعتیں اس میں شامل ہیں. ایک مائنس پی ٹی آئی، بیسیکلی اٹس اے نیشنل گورنمنٹ. تو اتنے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے عمران خان صاحب کا ایک مسلسل ایک کیا کہنا چاہیے، ایک جو ان کی دھمکیاں اور ان کے احتجاج اور ان کی مسلسل تنقید، ان کے لوگوں کی مسلسل تنقید، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو اس پورے کانٹیکسٹ میں، اس پورے بیک گراؤنڈ میں اوور آل کیا یہ بہتر ہو سکتی تھی؟
یقیناً بہتر ہو سکتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہوں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوور آل اس سچویشن میں صحیح. یہ ایک اچھی اچھا مناسب ویسے تبدیلی آپ نے بات چونکہ کی ہے کشمیر کے حوالے سے، میں ایک مختصر اس حوالے سے ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ حریت رہنما یاسین ملک کے حوالے سے جس طرح سے ایک ان کو سزا دی گئی ہے، عمر قید کی سزا دی گئی ہے بھارتی عدالتوں کے حوالے سے، تو اس حوالے سے واشنگٹن کی طرف سے کوئی موقف کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے یا انٹرنلی جو معاملہ ہے اس کو کہہ کر خاموشی اختیار کر لی گئی ہے؟ میں اس سوال کا جواب آپ سے ضرور لوں گا، مگر ناظرین مجھے یہاں بریک کا کہا جائے، بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور ہم بات کر رہے ہیں ملک میں سیاسی منظرنامے کے حوالے سے. فیض صاحب بریک میں جانے سے پہلے جس طرح سے سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے، چونکہ کل وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے یہ کہا کہ بھارت کو اس میں اہم اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن جس طرح سے حریت رہنماؤں کو سزائیں دی جاتی ہیں، انہیں گھروں کے اندر نظر بند کیا جاتا ہے، تو اس صورتحال کے اندر کیسے معاملہ آگے بڑھے گا؟ اور پھر امریکہ چونکہ ایک اثر رسوخ رکھتا ہے اس خطے کے اندر بھی اور دیگر ممالک کے حوالے سے بھی، تو کیا انٹرنلی پالیسی کہہ کر خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے یہ جو یاسین ملک کے حوالے سے اتنا بڑا جو فیصلہ آیا بھارتی عدالت کی طرف سے؟ دیکھیے اس وقت تو صورتحال یہ ہے رضا عباس، اور فرینکلی اسپیکنگ کہ انڈیا کو امریکہ کی طرف سے 100 خون معاف ہے، اچھا. چاہے ہم کریں نہ کریں، اور اس کی وجہ بالکل آپ کے سامنے ہے، ہمارے ناظرین کے سامنے بھی موجود ہے کہ ایک بھارت کا اس وقت ایک عالمی کردار ہے آپ کے خطے کے حوالے سے، چائنا کے حوالے سے. ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کوریا میں جو کانفرنس ہوئی کوارٹ کی، 4 ممالک جس میں بائیڈن صاحب، مودی صاحب اور اس کے آسٹریلیا اور جاپان کے لیڈرز موجود تھے. تو وہ اتنا انہوں نے ویسا ان کو خراج، بائیڈن صاحب نے مودی صاحب کی سیاست کو اور ان کے ویژن کو بڑا زبردست خراج تحسین پیش کیا. تو یہ اٹ واز ویری ان لائکلی کہ اس کے فوراً ایک روز بعد ہی وہ جو کچھ بھی ہوا کشمیر میں انتہائی افسوسناک اور صریحاً انسانی حقوق کی اور ایک اخلاقیات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یاسین ملک صاحب کو جو سزا دی گئی، اس پر وہ کیسے کچھ کہتے، تو کچھ نہیں کہا گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ نہ صرف وہاں سے کچھ نہیں آیا بلکہ دنیا کے کسی اور ملک سے بھی کوئی جی ایسی سوائے پاکستان نے آواز اٹھائی، اور اچھی آواز اٹھائی، ہر لیول پر آواز اٹھائی گئی پاکستان کی طرف سے، میڈیا سے لے کے حکومتی ارکان اور حکومت خود اس کی طرف سے. لیکن کسی اور بھی جو ہمارے ماشاءاللہ ہماری جو ایک امت مسلمہ ہے اور جس کو ہم امہ کہتے ہیں، اس میں سے بھی کہیں آواز نہیں آئی. البتہ کوئی ایک 11-12 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ ضرور میری نظر سے گزرا ہے OIC کا، جنہوں نے یاسین ملک صاحب کی اس سزا پر ایک افسوس کا اظہار کیا ہے اور ان کو ایک پرامن آزادی کا اور پرامن انسانی حقوق کے مجاہد کے طور پر پیش کیا. تو صحیح. OIC کی طرف سے البتہ ضرور آیا، لیکن ہم ٹھیک ہے، جانتے ہیں اور مختصر لیکن ہم یہ بھی بہترین جواب جانتے ہیں آپ کہ کی طرف سے مل گیا کہ واشنگٹن کیا حکمت عملی اپناتا ہے ان معاملات کے اوپر. لیکن بہرحال چلیں آگے دیگر سیاسی موضوعات کے حوالے سے بڑھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد اس نئی مخلوط حکومت جو مل کے تمام اتحادی جماعتیں لے کر آئی ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ان سے غلط فیصلہ ہو گیا ہے؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے کا اضافہ، اور اب تو خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکے گا بلکہ 30 روپے اور بڑھے گا، کیونکہ IMF کے ساتھ جو ڈیل ہو چکی تھی PTI کی اس کے مطابق یہی تھا، اور 30 روپے مزید بڑھنا ہے. اسی لیے کل پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا اور کہا کہ کیا ضرورت ہے ہمیں یہ بوجھ اٹھانے کی، اتنی مہنگائی کرنی ہے، 30 روپے تک معاملہ رکے گا نہیں، آنے والے دنوں میں مزید آپ کو 30 روپے بڑھانے ہیں. تو بہتر ہے الیکشن کی جانب چلے جائیں، نیا مینڈیٹ لے کر آ جائیں، آزاد فیصلے کریں. دیکھیے اس میں یہ کہنا میرا خیال ہے قطعاً اگر آپ سرٹنٹی کے ساتھ غلط ہوا یا صحیح فیصلہ ہوا. دیکھیے اس وقت کے حالات تھے اور اس میں خود جو سب سے بڑا حصہ ہے خود وہ سابق وزیر اعظم کا حصہ عمران خان صاحب کا جو ایک ایٹیٹیوڈ تھا، جو ان کا طرز سیاست تھی، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک الوف اور آئسولیٹ کر کے رکھا ہوا تھا. اور جو اپوزیشن لیڈر جو کہ اچھی خاصی تگڑی اپوزیشن تھی، اچھے خاصے اس میں لوگ ممبران شامل تھے،
اور آپ کی بالکل ایک سلم سی، ایک بہت ہی تھن سی میجورٹی تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے نہ صرف وہ بات کرنا تو درکنار، آپ ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ دیگر جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کیا. اور پھر جو ان کے اپنے جو الائز تھے، جس میں ایم کیو ایم اور باپ اور جو قاف لیگ ہے، وہ بھی بالکل جب آخری وقت پر، جو جسے کہتے ہیں ہم دی 11th آور، جب سب کچھ ہاتھ سے نکلتا دیکھا انہوں نے، تو پھر ان لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا، ایم کیو ایم کے لیے کراچی گئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، شجاعت حسین صاحب اور پرویز الہی، پھر باپ کے لوگوں سے، پھر خود اپنے جو ممبران تھے انہوں نے. تو بہرحال مقصد مختصراً کہنے کا مطلب یہ ہے رضا، کہ جو عدم اعتماد کی جو ایک جس نہج پہ پہنچا، جو حالات جس سطح پہ پہنچے، اس کی وجہ، بنیادی وجہ خود ہمارے وزیر اعظم تھے، ان کی اپنی پالیسیز تھیں، ان کا اپنا طرز سیاست تھا. کیا یہ لوگ پھنس گئے؟ دیکھیے سیاست، جسے بہت ہم جو سیاست کے طالب علم ہیں، صحافت کے طالب علم ہیں، ہم جانتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ ممکنات کا کھیل ہوتا ہے. کھیل تو نہیں کہوں گا، لیکن ایک ممکنات کی ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ کیا چیز پاسبل ہے اور کیا چیز پاسبل نہیں ہے، اس سے آپ آگے بڑھتے ہیں. تو ان 11 جماعتوں نے، ظاہر ہے یہ ایک سیاسی جماعتوں کا گروپ ہے، اور اس میں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ان میں سے شاید اکا دکا کو چھوڑ کے باقی ساری انتہائی زیرک سیاستدانوں پر مشتمل ہیں، اور جن کی سیاست کو کوئی 3 سے 4 دہائیوں کی جن کی سیاست پر مشتمل سیاست ہو رہی ہے. تو یہ کہنا ہے کہ وہ کوئی پھنس گئے یا انہوں نے کوئی ایک امچورٹی کا مظاہرہ کیا، وہ تو بات نہیں مانی جا سکتی. لیکن بہرحال دیکھیے، سیاست اور اقتدار کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. آپ وہاں بیٹھ کر آپ صرف یہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اور آپ کو یہ حیرت ہوتی ہے کہ لوگ یہ جانتے ہوئے کہ یہ کانٹوں کا بستر ہے، ایک کانٹوں سے پر راستہ ہے، ایک آگ کا دریا ہے، اس کو تیر کے جانا پڑتا ہے، اس کے باوجود ہم سب تو نہیں، میں اور آپ تو نہیں، لیکن جو اقتدار کے جو لوگ ہیں، جو رسیا، وہ سب کچھ اپنا لٹانے کو تیار ہیں، اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں، اپنی صحتوں کو برباد کرنے کو تیار ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو مزہ ہوتا ہوگا اس میں، جو یہ لوگ سب برداشت کرتے ہیں. تو صحیح. لیکن یہ جو چیزیں پھنس ان تو کے یہ اس سامنے، طرح گیا نا کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی جس طرح سے جلسوں میں عوام سے یہ بالکل اقرار کروایا کہ دیکھیں ہمیں یہ حکومت میں رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے، الیکشن کی جانب جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، تو جس طرح سے لوگوں نے جواب دیا، اور پھر خود بھی کہا کہ میں اپنی پارٹی سے کہتی ہوں کہ چھوڑ دیں اقتدار، سابقہ حکومت کی جو غلطیاں ہیں، جو معاشی طور پر عدم استحکام رہا، وہ اپنے سر کے پر لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ تو خواجہ آصف صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہم تو 25 کو اسمبلی تحلیل کرنے لگے تھے، لیکن خان صاحب کی کال کے بعد ہم نے فیصلہ ریورس کیا، ہم کیوں بوجھ اٹھائیں. تو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں خود بھی پھنس چکے ہیں اور نہیں اٹھا سکتے یہ بوجھ، اور نئے مینڈیٹ کے ساتھ ہی آئیں گے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور دیگر جو موضوعات ہیں اس حوالے سے بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی حکمت عملی کے اوپر ناظرین ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود رہیں گے واشنگٹن سے فیض رحمان صاحب. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی لانگ مارچ کے حوالے سے حکمت عملی، جس کے اوپر کل بھی سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تیاری نہیں تھی، اعتراف کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ 6 دن کا جو الٹیمیٹم دیا ہے، اور اس کے بعد جب ہم آئیں گے تو بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے. فیصلہ بتائیے گا، جس طرح سے لانگ مارچ، اور یہ بالکل واضح موقف تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں مل جاتی ہم نہیں اٹھیں گے. لیکن کل اعتراف کر لیا گیا سابق وزیر اعظم کی جانب سے کہ ہماری تیاری نہیں تھی، کارکنان اس حد تک نہیں نکلے ہیں. اور پھر کہیں نہ کہیں خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کے اوپر کافی نالا بھی ہیں، اور خود عمران خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ دھرنا نہیں ہے سوٹیبل، نہیں ہے تیاری ہماری، اگر آپ نے تاریخ دینی بھی ہے تو 28 سے 29 کی دے دیں تاکہ ہمیں تیاری کا موقع مل جائے. لیکن خان صاحب نے 25 کی تاریخ دی، اور جو پھر ہوا وہ سب کے سامنے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی تیاری نہیں تھی اور بہتر طریقے سے ڈیل نہیں کر سکی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیے، عمران خان صاحب جو ایک بڑا سنہری اصول ہے ہم سب کا، ہم بچپن سے ہم آپ سب لوگ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. اور خصوصاً ایک جو لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، اس کے لیے تو بہت زیادہ یہ اہم بات ہے کہ جو کچھ بھی وہ بولیں، جو کچھ ان کے منہ سے نکلے، وہ ایک جچی تلی، ایک نپی جانچی ہوئی، ایک اچھی رائے، ایک اچھا فیصلہ ہو. انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب مزہ کا خیز صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ایک طرف تو جیسا آپ نے فرمایا کہ جب آپ یہ پہنچے تھے کہ تخت یا تختہ، یعنی ہم جب تک کہ ہم کو یہ
ہمارے 2 نکاتی آپ اسمبلیاں تحلیل کریں اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں۔ اس کے علاوہ ہم کچھ سننے کو تیار نہیں ہیں اور ہم وہاں سے ہلیں گے نہیں۔ لیکن وہاں پہنچے بھی نہیں تھے آپ کہ آپ نے فوراً معاملہ ڈسپرس کر دیا، اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا کہ چونکہ ہماری تیاری نہیں تھی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ناظرین کو بھی یاد ہوگا، جب وہ تقریر فرما رہے تھے اور جس وقت آخری تقریر اس جلسے کی یا اس مارچ کی، جب وہ واپس جانے لگے تو انہوں نے وہاں یہ نہیں کہا کہ ہم اس لیے واپس جا رہے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں ہے، ہمارے لوگ یہاں بیٹھ نہیں سکتے، ہمارے پاس جو ہے پولیس سے نمٹنے کے پراپر انتظامات نہیں تھے اور نہ ہیں، بلکہ ہم اس لیے واپس جا رہے ہیں کہ میں قوم کو اکٹھا رکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ نے وہ بھی ایک بڑی بدنام زبانہ ان کی جو وائرل ویڈیو دیکھی تھی اس سے پہلے، وہ صحیح بھی آپ نے جی لوگوں نے دیکھی اور سنی، کہ جس میں وہ اپنے جو سوری صاحب ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ اسلامک ٹچ دیں۔ تو دیکھیے یہ ساری باتیں جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا بھرم ویسے وقت اور بالکل اپنی کم ہے، مجھے مختصر یہ بتائیے گا کہ 6 دن کا جو الٹیمیٹم دیا ہے، ایسا کیا ہو جائے گا ان دنوں میں کہ دوبارہ سے یہ لوگوں کو موبلائز کر لیں گے؟ کچھ نہیں ہوگا، یہ اپنی کریڈیبلٹی مزید کھوتے رہیں گے اور حکومت جو اور مضبوط ہوتی رہے گی۔ ظاہر ہے انہوں نے دیکھیے اگین میں ایز اے ویری نیوٹرل آبزرور یہ کریڈٹ جاتا ہے حکومت کو کہ انہوں نے ایک واضح طور پر ایک پوزیشن لی ہے اور اب ایک جو ایکسٹریم ان پاپولر جو ڈیسیشنز ہیں وہ لے رہے ہیں، اور یہ بالکل کھلم کھلا میسج ہے کہ ہم تو ٹکے ہوئے ہیں، ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، تم کو آنا ہے آؤ، اور ہم تم سے اسی طرح سے نپٹیں گے جو کہ قانونی اور ایک آئینی راستہ ہے، اور جس طرح سے وہ پاکستان کا ایک ایک کلچر ہے، ایک معاملہ ہے کہ جس طرح سے ان چیزوں سے جیسے جلوسوں سے نپٹا جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ کا موقف اس میں بالکل کلیئر سامنے آ چکا ہے، وزیر اعظم کا بالکل کلیئر آ چکا ہے۔ اگر سپریم کورٹ مزید ان کو ایک کچھ راستہ دیتی ہے آنے کا تو یہ ضرور آئیں گے، وہاں بیٹھیں گے، لیکن ابھی میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف میں وہ 2014 والی سکت ہے جو کہ طاہر القادری صاحب کی وجہ سے آئی تھی۔ دھرنا دیکھیے طاہر القادری صاحب کے جو پیروکار تھے ان لوگوں نے کیا تھا، وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ بہت مشکل، یہ دوسرے جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے جو ایک تماش بین جو ایک پوری طبقہ تھا، وہ تو صرف شام کو ہلے گلے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آتا تھا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اب دس ٹائم اراؤنڈ پی ٹی آئی میں اتنی سکت ہے، اور خود عمران خان صاحب میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ اگین اپنی پوری پارٹی کو ساتھ لے کر چل سکیں اور کوئی واضح موقف اختیار کر سکیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اب تو بالکل عام ہو چکی ہے بات کہ پورے پنجاب سے، سندھ سے، دیگر کسی صوبے سے بھی لوگ نہیں نکلے سوائے خیبر پختونخوا کے، اور جی وہاں بھی ظاہر ہے کوئی بہت بڑی عظیم اکثریت نہیں تھی، لیکن چونکہ وہاں خان صاحب موجود تھے اور وزیر اعلیٰ وہاں ان کے اپنے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے کچھ لوگوں کو ضرور وہ موبلائز کر پائے۔ لیکن جو تعداد اگر صرف چند ہزار لوگ آپ لے کے پہنچ سکتے ہیں دوبارہ 6 دن کے بعد بھی، تو بیٹھے رہیے، آتے رہیے، لوگ آپ کو پوچھیں گے صحیح نہیں اور آپ اپنی کریڈیبلٹی مزید کھوتے رہیں گے، اور جب جیسے جیسے الیکشنز قریب آتے رہیں گے آپ کا جو اثر ہے عوام میں وہ اور ضائع ہوتا رہے گا۔ اس صحیح، لیے میں بہت سمجھتا شکریہ۔ ہوں کہ ان کو واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی تجزیہ کار فیض الرحمان سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔